बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज बात कर लेते हैं राम मंदिर की तामीर पर। भारत का मुस्तकबिल किस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और भारत के पास क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान के पास इस हवाले से क्या पॉलिसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वक्त मोदी साहब जो हैं अयोध्या के दौरे पर हैं और वहाँ से उन्होंने भारतीय कौम को पैगाम भेजा है कि 22 जनवरी को आप एक किस्म के शुक्राना का दिन मनाएं, आप दिवाली मनाएं, ताकि ये दिन जो है वो राम मंदिर की तामीर का दिन है, जो कि रामा जी ने 550 साल इंतज़ार किया इस मंदिर के बनने के हवाले से। ये जो रियलिस्ट एक्शन नज़र आता है जो कि मोदी साहब को पे बैक कर रहा है और 2014 से वो पावर के अंदर हैं, इसको वो जस्टिफाई करते हैं दो हिस्टोरिकल आइडियलिस्टिक रिलीजियस नैरेटिव से। एक ये कि जो हिंदू थे उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया मुसलमानों की सूरत में, और दूसरा ये कि मंदिरों की जगह पर मसाजिद बनाई गई। तो ये दो नैरेटिव जस्टिफाई कर रहे हैं इस रियलिस्ट एक्शन को। तारीख़ क्या है बाबरी मस्जिद की? अगर आप तारीख़ देखें तो ये मस्जिद 1828 में यानी 935 हिजरी में मीर बाकर, जो कि अहम कमांडर थे मुग़ल बादशाह बाबर के, उन्होंने तामीर करवाई। और फिर उस 18वीं सदी से लेकर आज तक इस पे इख्तलाफ रहा है हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का। और फिर जो हिंदू नेशनलिस्ट थे 1992 में इन्होंने अटैक किया बाबरी मस्जिद अयोध्या पे, और इस मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया। और उसके बाद पूरे भारत के अंदर कम्युनल वायलेंस हमें नज़र आया और कत्ल गारत किसी हद तक हुई। अब ये रामकोट की पहाड़ी पर जो कायम शुदा जो मस्जिद थी, इसे बताया जा रहा है कि ये जनाब जन्मभूमि थी रामा जी की। रामा जी एक मुक़द्दस हैसियत रखते हैं हिंदू मज़हब के अंदर, और इस हवाले से हाई कोर्ट में ये केस किया इलाहाबाद के, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका सर्वे करवाया जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है सर्वे का इंडिया का, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बात कही कि इसकी बुनियादों में हिंदू स्ट्रक्चर आपको मिलता है न कि मुसलमान स्ट्रक्चर। इस बुनियाद पे इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला जारी किया कि इस मस्जिद के एरिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। 2 हिस्से हिंदुओं को दिए जाएँ ताकि वो अपनी मंदिर तामीर कर सकें, और एक हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद के लिए मुख्तस किया जाए। अलबत्ता आल पार्टीज़ दोबारा इस केस को भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 का फ़ैसला था इलाहाबाद का, उसके ऊपर नज़रसानी करते हुए तकरीबन 2019 को 9 नवंबर को फ़ैसला जारी किया कि सारा जो एरिया है वो राम मंदिर के लिए मुख्तस होगा। इसकी तकरीबन एराज़ी बनती है 1.1 एकड़ ज़मीन, और 2 एकड़ ज़मीन उन्होंने कहा मुख्तस करें मुसलमानों के लिए किसी और जगह को जहाँ पे वो मस्जिद बना सकें। इस हवाले से धनीपुर का एक इलाका है जो कि 18 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। भारतीय हुकूमत ने वो इलाका मुख्तस किया मस्जिद के हवाले से। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो ये मजहबी तर्ज़ हुकूमत जो है भारत के अंदर, ये भारत का मुस्तकबिल क्या ठहराएगी। हालांकि मोदी साहब का जो नज़रिया है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक ख़ासा है कि आप अक्सरियत के में से अक्सरियत वोट हासिल करें और माइनॉरिटीज़ या अक़लियत को आप नज़रअंदाज करें। एग्जैक्टली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यूँ ही होता है, लेकिन इससे क्या भारत का मुस्तकबिल मुतासर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भारत को कहाँ लेके जा रहा है। और इस वक्त तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि भारत की इकॉनमी बिल्डअप हो रही है। 3.65 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, 7.5% जीडीपी इसकी ग्रोथ नज़र आती है, 600 बिलियन डॉलर्स के इसके रिज़र्व्स हैं। तो इस वक्त तक तो ये सब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप भारत के सफ़र को देखें तो भारत का जो सफ़र है वो सेकुलरिज़म से मजहबी तर्ज़ हुकूमत, और वो भी हाइपर नेशनलिज़म की सूरत में, वो तब्दील हो चुका है। और सफ़र यहाँ पे नहीं रुकता, आगे जाएगा। और सेकुलरिज़म की जो बुनियाद थी भारत के बानियान ने रखी, जिसमें नेहरू सर फहरिस्त हैं, चूँकि उन्होंने वेस्ट का जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी था, जमहूरियत था, उसको उन्होंने अपनाया, और सेकुलरिज़म के ज़रिए से वेस्ट के अंदर मज़हब को साइडलाइन किया गया, और उसने काफ़ी मदद दी मगरिब को तरक्की हासिल करने में। एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया सारे मज़ाहब को, और सारे मज़ाहब के लोग पूरी दुनिया से जो टैलेंट था वो सिमटा जाके जमा हुआ वेस्ट के अंदर, उनके टैलेंट से उन्होंने फ़ायदा उठाया। और दूसरा ये कि सोसाइटी के अंदर हाई लेवल ऑफ अकोमोडेशन आपको नज़र आती है। लेकिन ये सेकुलरिज़म का जो मॉडल था इंडिया के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हमें नज़र नहीं आता, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो शरह तालीम है
وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی جس طرح سے مغرب کے اندر تھی، تو جمہوریت اس طرح پنپ نہیں پائی یا وہ شکل اختیار نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے کانگریس پاور میں آتی رہی، لیکن وہ فل فلیج پاور میں نہیں تھی، مخلوط حکومتوں کی صورت میں وہ کمزور حکومت بناتی رہی، لہٰذا لا میکنگ کے اندر پرابلمس اور ڈیولپمنٹ کے جو اہداف تھے، ترقی کے جو اہداف تھے، اس کے حصول میں ان کو رکاوٹیں محسوس ہوتی رہیں۔ جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہائپر نیشنلزم جو کہ اب کنورٹ ہو چکا ہے، شکل اختیار کر گیا ہے ہندو نیشنلزم کو اپناتے ہوئے، اس نیشنلزم کے ذریعے سے انہوں نے بھارت کے سینٹرل انڈیا اینڈ نارتھ انڈیا میں میجورٹی ووٹ حاصل کر کے ایک مضبوط حکومت بناتے آئے، لہٰذا قانون سازی کے اندر کسی بھی قسم کی مشکلات ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ جو ہائپر نیشنلزم ہے وہ یہاں پہ نہیں رکتی، یعنی رام مندر کی تعمیر تک اس کا ہدف نہیں تھا، بلکہ اس سے آگے جاتا ہے۔ اب وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کے اس برتاؤ کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہاں پہ آپ کو ایک تھیریٹیکل ریشنلٹی چاہیے۔ تھیری چونکہ گراؤنڈڈ ہوتی ہے کسی پیراڈائم میں اور ڈیلیبریشنز کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، تو لہٰذا اس ریشنلٹی کے ذریعے سے بھارت کے اس برتاؤ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ایریڈنٹزم ایک تھیری ہے جس کی ازمپشن یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ وہی زبان بولی جاتی ہے جو آپ بولتے ہیں، اور وہی ایتھنیسٹی ہے جو آپ کے پاس ہے، سو لہٰذا ایتھنو نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر وہ علاقے آپ کا حق ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ ضم کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال 18ویں صدی کی جو اٹلی کی سیاست تھی، جس میں وہ کلیم کرتے تھے ہر اس ایریا کے حوالے سے جہاں پہ اٹیلین بولی جاتی تھی، جیسے آسٹرو ہنگیرین امپائر کا کچھ حصہ تھا اور سوئٹزرلینڈ کا کچھ حصہ تھا۔ اسی طرح سے آج کی طرز سیاست کے اندر یہ ازمپشن کسی اور اصطلاح میں استعمال ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں گریٹر ایکس۔ ایکس کی جگہ پہ آپ ریاست لگا لیجئے، جیسے گریٹر سربیا، گریٹر اسرائیل، اکھنڈ بھارت۔ تو یہ سیاست جو ہے وہ مملکتوں کو، حکومتوں کو خون ریزی کی طرف لے جاتی ہے، جنگوں کی طرف لے جاتی ہے، ایتھنو نیشنلزم کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گریٹر سربیا کے کانسیپٹ نے یوگوسلاوین وار کو جنم دیا، جس سے خون ریزی ہوئی اور خوشحالی بدحالی کے اندر تبدیل ہوئی، اور انسانیت کی تذلیل پورے یورپ کے اندر آبزرو کی گئی۔ اسی طرح سے یہ کانفلکٹ کو جنم دیتی ہے، ٹیریٹوریل ایگریشن کو جنم دیتی ہے، اور پھر اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ آپ کو اس حد تک آگے لے جاتی ہے جہاں آپ اپنے دعوے کو آئینی شکل دے دیتے ہیں اور مسئلے کو اس حد تک گمبھیر کر دیتے ہیں کہ اس کا سلجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسئلہ جنگ و جدل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی مثال صومالیہ کا حملہ ایتھوپیا پہ تھا 1977 سے 1978 تک۔ یہی ایگزیکٹلی چیز آئینی شکل اور آئینی بحران اختیار کرتا جا رہا ہے بھارت کے برتاؤ کے اوپر۔ اگر آپ غور کریں جو بھارت کے دعوے، بھارت کی جو اکھنڈ بھارت کا جو دعویٰ ہے، اگر اسے آپ غور سے دیکھیں تو آپ آئینی جو نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے جس کا نام لوک سبھا ہے، اس نئی بلڈنگ کے اوپر اکھنڈ بھارت کے نقشے کو آویزہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک آئینی مجلس ساز اسمبلی ہے جہاں پہ آئین سازی کی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا جو ثبوت ہے وہ کشمیر، میزورام، جے پور، منی پور، ناگالینڈ میں آئینی ترامیم کے ذریعے ان ریاستوں کو جن کی آزادانہ ایک حیثیت موجود تھی ان کو اپنے ساتھ ضم کرنا۔ تیسرا یہ کہ ایسا بیانیہ جنم دینا جو کہ انڈین یا بھارتی گروز کے منہ سے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، سیاستدانوں سے سنتے ہیں، عام انسانوں سے، عام بھارتیوں سے سنتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں ہم سارے ایک ہی نسل ہیں، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی کھانا ہے، ایک ہی میوزک ہے، لہٰذا وہ ایک اتنو ہارمونی یا اتنو سملیرٹی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیری کی ایگزسٹنس نہیں تھی، یہ آرٹیفیشل ایگزسٹنس کریٹ کی گئی ہے۔ اب اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک زبان، رہائش، شکل و شباہت، لباس، مذہب کا تعلق ہے، تو ہر علاقے، سب کانٹیننٹ یا ساؤتھ ایشیا کا ہر علاقہ دوسرے سے مختلف آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کراس بلیڈنگ بھی ہے، چونکہ یہاں پہ ترخون بھی آئے، عربس بھی آئے، سینٹرل ایشینس بھی آئے، ایرانینس بھی آئے، اخفان بھی آئے، تو لہٰذا طرز زندگی،
بود و باد، لباس، کھانا پینا، زبانیں سب کچھ مختلف ہیں، تو ایک نہیں ہے، لہٰذا ایک اتنو نیشنلٹی سب کانٹیننٹ کے اندر نہیں بنتی. اور اس طرح سے جو اکھنڈ بھارت کا جو دعویٰ ہے کہ جس میں تقریباً سارا ساؤتھ ایشیا شامل ہے، وہ دعویٰ جو ہے دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بر صغیر میں آپ اس طرح کی اکھنڈ بھارت کے دعوے کو پریکٹیکل شیپ نہیں دے سکتے. ہاں سیاسی طور پہ ووٹ کی اٹریکشن کے لیے، ووٹ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ دو نیوکلیر پاورز یہاں پہ موجود ہیں. اگر اکھنڈ بھارت کے دعوے کو پریکٹیکل شیپ کرنے کے لیے آپ جنگ کی طرف جائیں گے، چونکہ کسی علاقے کو ضم کرنا، انیکس کرنا بغیر جنگ کے ممکن نہیں ہے، تو ڈیٹائرنس بیچ میں ایک دیوار کی طرح حائل ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. تیسرا یہ کہ چائنا کارڈ اب کھیلا جا رہا ہے پورے علاقے میں، اور ہم نے آبزرو کیا مالدیو کے نئے پرائم منسٹر کی الیکشن کے دوران جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا، اور الیکٹ ہونے کے بعد محمد میزو نے جس طرح بھارتی شہریوں کا انخلاء کیا مالدیو سے، وہ چائنا کارڈ کی بنیاد پہ کیا. اور پھر نیپال ایک اور مثال ہے جہاں پہ ایک نیا نقشہ جاری کیا جس سے وہ اپنی پالیسی کو اٹانومس شو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پالیسی جو کہ بھارت بنایا کرتا تھا، ان کی خارجہ پالیسی اسپیشلی اور ان کی ڈیفنس پالیسی. اسی طریقے سے اگر بھارت جنگ کی طرف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو معاشی ترقی ہے، جو گروتھ ہے، وہ رک جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو آلریڈی خلفشار موجود ہے بھارت کے معاشرے میں اور پولرائزیشن ہے، وہ مزید اسٹاک ہوگی اور بھارت کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جائے گی. تو لہٰذا اکھنڈ بھارت کا جو بیہیویئر ہے اسے ایریڈنٹزم ایکسپلین کرتی ہے، اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ علاقے سارے اکھنڈ بھارت کے اندر جو نقشے میں شامل ہیں وہ بھارت کا آئینی حق ہے کہ ان کو ہتھیائے، اور اس کی جسٹیفیکیشن کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد ایک ہی تھے، ہمارا کھانا ایک ہی قسم کا ہے، اور ہم سارے ایک ہی قسم کی میوزک کو پسند کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کے پاس کیا پالیسی آپشنز اویلیبل ہیں؟ پاکستان کو پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ انڈیا اور اس وقت امریکہ کے درمیان میں تعلقات تھوڑا سے سرد مہری کا شکار ہیں. امریکہ کو دوسرے لفظوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے انڈیا کے حوالے سے، لہٰذا پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بنتی ہے کہ وہ اسے کیپٹلائز کرے، اپنے معاشی، اپنے سیاسی، اپنے جو سیکیورٹی مفادات ہیں ان کو پرسو کرے ایک افیکٹو بیانیے کے ذریعے. اور یاد رہے کہ بیانیہ صرف سیاست دان، بیانیہ صرف بیوروکریٹس، بیانیہ صرف ڈپلومیٹس نہیں بناتے. بیانیے کا پروسیس ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے. اور اس حوالے سے جو امریکہ میں موجود یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وہ سیٹس، وہ جگہیں خالی ہیں جہاں پہ بیانیہ بنتا جاتا ہے جو پاکستان کے لیے مختص ہیں، اسے ہمیں پر کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ پالیسی بناتے وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم نے سارے انڈے اس وقت امریکہ کی باسکٹ میں نہیں ڈالنے، چونکہ ایک تو ملٹی پولر ورلڈ ہے، ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورز ہیں. دوسرا پاکستان خواہش مند ہے کہ وہ برکس کا حصہ بنے، اور برک کا آپ ممبرشپ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ چائنا اور روس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، اور یہ کلیدی شرط ہے برکس کے ممبر بننے کی. تیسرا یہ کہ اس وقت انڈیا جو ہے انڈر پریشر ہے ایکسٹرنل لیول پہ، جس طرح کہ ان کی گلوبل ڈیتھ اسکواڈ کو ایکسپوز کیا گیا ہے، جس طرح سے فیٹف کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، جس طرح سے امریکہ کے اندر ایک نیریٹو جنم لے رہا ہے اور ڈیبیٹ واشنگٹن ڈی سی کے اندر چل رہی ہے. اور پھر اس رام مندر کی تعمیر کے حوالے سے بھی مجھے انڈین گورنمنٹ ذرا سینسٹیو نظر آ رہی ہے. انہیں ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ کمیونل وائلنس نہ کریٹ ہو، لہٰذا ان کے میڈیا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر مجبور ہے جہاں پہ وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستانی خواتین بھارت کا وزٹ پے کر رہی ہیں اور رام مندر کے پاس آنا چاہ رہی ہیں، وزٹ پے کرنا چاہ رہی ہیں. تو کمیونل وائلنس کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے انڈیا انٹرنلی انڈر پریشر ہے، ایکسٹرنلی انڈر پریشر ہے. تو یہ وقت ہے جہاں پہ پاکستان اس کو کیپٹلائز کر سکتا ہے. چوتھا یہ کہ جو مفادات کے حصول کے لیے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. اور جب ہم الیکشن کمیشن کو دیکھتے ہیں، جب ایک پارٹی کے نامینیشنز کو ایکسیپٹ اور دوسرے پارٹیز کے نامینیشنز کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے نظر آتا ہے تو باہر تاثر اس کا اچھا نہیں جاتا اور اس سے سیاسی استحکام حاصل نہیں ہو پائے گا. لہٰذا ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا.
پانچویں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل چونکہ لابینگ کر رہا ہے امریکہ میں، اگر ان کے ایکس پرائم منسٹر کو آپ دیکھیں نفتالی بینٹ کو، تو ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو براہ راست ایران پہ حملہ کرنا چاہیے، اور خود امریکہ میں جو نیو کونس ہیں اور اسپیشلی ریپبلکن لینسی گرام، وہ اسی آئیڈیا کو پروجیکٹ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ امریکہ کو اٹیک کرنا چاہیے، صورت میں اس خطے کی استحکام متزلزل ہوگا، جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، بالکل اسی طرح جس طرح جب ٹینشن اپنے ہائی لیول کے اوپر تھی جنرل قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن کے بعد، اور اس تناؤ کو پاکستان نے کم کرنے میں مدد دی، اس کو کرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت ایران اور انڈیا کے معاملات یا تعلقات بھی گھاٹے کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا قریب ہے اسرائیل کے، اور پھر جو انڈیا کے قریب 2000 ناٹیکل مائلز آف شور انڈیا حیدرآباد کے پاس جو شپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور اس شپ کے نتیجے میں جو الزام ایران پہ لگایا جا رہا ہے، تو تعلقات کے اندر تھوڑی سی نرمی محسوس ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ چھٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم گرین ریولوشن کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ کھاد ملنے کے سوا وہ گرین ریولوشن کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ذرا مشکل ہوگا، اور کھاد جو اسمگل کی جا رہی ہے افغانستان، اس کو روکا جائے، لیکن ہمیں آئی ٹی ریولوشن کی بھی بات کرنی ہوگی۔ اگر انڈیا اور امریکہ کے تعلقات سرد خانے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ نظر آ رہے ہیں جس طرح سے جے شنکر صاحب کا وزٹ رشیا کا پے ہوا ہے، اس صورت میں جو آئی ٹی کی جو مارکیٹ اینڈ سروسز ہیں وہ پاکستان اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ آٹھواں میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب ممکن اس وقت ہو پائے گا جس وقت آپ کرپشن کو ہینڈل کریں گے پراپرلی، اور جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو کہ ایک خطیر رقم ٹیکس کی مد میں دیتی ہیں، وہ مایوس ہو جاتی ہیں جب انڈر دا ٹیبلز ڈیلز ہوا کرتی ہیں، تو اس پہ ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔